अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जर्नल अवेयरनेस पे। ये वीडियो आपकी एजुकेशन और जर्नल अवेयरनेस के लिए है। हम इसराइल के बारे में बात करेंगे। आपने थंबनेल पे देखा, लिखा है इसराइल मुसलमानों के लिए वबाले जान। ये फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए नहीं लिखा, मुसलमानों के लिए लिखा है। और दूसरा ये है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसराइल की असल प्रॉब्लम है क्या। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर बेपनाह मज़ालिम की ख़बरें और दास्तानें मीडिया के ज़रिए तमाम दुनिया तक पहुँचती रहती हैं। अक़वाम आलम और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक छोटा मोटा बयान दागने के अलावा कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते या सख्त एक्शन लेते नज़र नहीं आते ताकि वहाँ के मुसलमानों पे जो मुज़ालम हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। यूँ लगता है कि मुस्लिम उम्मा उस बीमार मरीज़ की तरह बिहेव कर रही है जिसको सेहतयाब होने की कोई उम्मीद नहीं होती और वो मौत के फरिश्ते का इंतज़ार कर रहा होता है। गज़ा की मौजूदा जंग किसने शुरू की? मुसलमान मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। ये किसने हमास को मिज़ाइल दिए और इस मौके पर इसराइल पर मिज़ाइल दाग कर क्या हासिल करना चाहते थे? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा एनालिसिस ये है कि ये कोई 9/11 तरह की प्लानिंग लगती है। इसराइल ने अपने ही लोगों के ज़रिए जंग शुरू करवाई और गज़ा को तहस नहस करने का एक बहाना तराश लिया और अपना तैयार करदा असला जो है उसको भी टेस्ट करने का उसको मौका चाहिए था। और ये बेहतरीन मौका है ताकि ये दूसरे मुल्कों को जब असला बेचें तो बताएं कि इस असले को हमने कब कहाँ इस्तेमाल किया और ये कितना इफ़ेक्टिव रहा। बहरहाल मुस्लिम उम्मा को असल वजूहात को समझना होगा। मसला सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं है। दुनिया के तमाम मुसलमान जो कि दुनिया की कुल आबादी का 1/4 हैं, ये उन सब का मसला है। इसलिए सबको मिलकर इसराइल की ताकत को डाइल्यूट करना होगा, यानी इसराइल को कमज़ोर करना होगा। पहली स्टेज तो यही होगी। मैं तबाह बर्बाद की बात नहीं करता, लेकिन कम अज़ कम इसराइल की पावर को डाइल्यूट करने के लिए कुछ करना चाहिए। वरना इसराइल तो बड़ी प्लानिंग, विज़डम और पावर से हर किस्म की स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हुए पीसीज में, यानी टुकड़ों में अपने मकासद हासिल कर रहा है। और ये मज़ीद 25-30 सालों में मस्जिद अक्सा की जगह हाकम बदन हैकल सुलेमानी बनाना चाहता है। जो मैंने पहले कहा कि हमें असल वजह समझनी चाहिए। ये जो ख़बरें बरतानी मीडिया से, अमेरिकन मीडिया से, यूरोपियन मीडिया से आती हैं और फिर माजी की सारी चीज़ें दोहराई जाती हैं, इनको छोड़ के आपको जानना होगा कि असल में तह में मसला क्या है। देखें, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, मुक़द्दस मकाम है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद इसका मकाम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से मिराज के सफ़र पर गए। यहीं आपकी इमामत में तमाम अंबिया ने नमाज अदा की। मस्जिद हराम के बाद ज़मीन पर तामीर की गई ये दूसरी मस्जिद है। यहूदियों का ये कहना है कि जिस जगह मस्जिद अक्सा है वहाँ पहले हैकल सुलेमानी था। ये बिल्कुल गलत है। कुरान पाक या अहदीस से ये साबित नहीं। सही बुखारी में है कि अबू ज़र गफ़ारी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह,
سب سے پہلے اس کرۂ ارض پر کون سی مسجد کی تعمیر ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا دوسری مسجد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ مسلم امہ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہودیوں کی دو شدید تکالیف ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں اور انہیں صفحۂ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ ان کے خلاف ہر وقت جہاں کہیں بھی ہیں ہر شعبے کے اندر سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ پہلی تکلیف جو کہ انتہائی شدید ہے وہ یہ ہے کہ تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا نبی آخر الزماں ان کے خاندان میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد کو قرآن پاک عطا کیا گیا اور جو کچھ قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے اور وہ فائنل ہے۔ اسی لیے یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے اور قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے۔ یہودی اپنے آپ کو اللہ کی محبوب ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی انتہائی نافرمان قوم بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو احکامات دیتے تھے وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی حکم عدولی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر 2 مرتبہ لعنت فرمائی ہے۔ اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا اس وقت جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,25,000 پیغمبر انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجے، جن کا شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے، لیکن سب سے بلند مرتبہ آخری نبی جو رحمت العالمین ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودیوں کو اس بات کا سخت رنج ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کرۂ ارض سے مسلمانوں کی نشانیوں کو بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ ابھی تک جو کچھ میں نے پڑھا اور سمجھا ہے، یہودیوں کا یہ کہنا کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ درست نہیں۔ ہیکل سلیمانی جو کہ 2 مرتبہ تباہ بھی کی گئی، اس کی جگہ تھوڑا سا فرق ہے، ذرا ہٹ کے ہے۔ اس کی جگہ پہ جو ہے مسجد اقصی نہیں بنی، لیکن یہودی اس آڑ میں یہ بات سمجھنے کی ہے، یہودی اس آڑ میں یہ مسجد کہ جی یہ ہیکل سلیمانی کی جگہ پہ بنی ہوئی ہے اس کو گرانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی نشانی ختم ہو جائے۔ وہ جو میں نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے سفر معراج پہ گئے اور جس نبی کو وہ مانتے نہیں انہوں نے اپنی امامت میں تمام نبیوں کو یہاں نماز پڑھائی۔ اس نشانی کو بھی وہ مٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو دنیاوی باقی باتیں جو کرتے ہیں نا یہ لوگ، اور آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں برطانیہ سے اور امریکہ سے، یورپین کنٹری سے، یہ بات کی اور اضافی باتیں ہیں۔ اصل جو بات ہے وہ یہ بات ہے۔ مسلم امہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہودی قوم انتہائی سازشی، اللہ کی نافرمان، اللہ کی لعنت بھیجی ہوئی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ یہود و نصار آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک بہت تلخ حقیقت جو ہے
یہ بھی آپ کو سمجھنی چاہیے اور اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت یہودی اسرائیل خاص طور پہ معاشی اور سائنسی لحاظ سے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے طاقتور ملکوں کی کمر پہلے ہی توڑ چکا ہے۔ 1967 میں شام پر حملہ کیا، 1968 میں اردن اور مصر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ یہ سارا کچھ امریکہ اور پھر برطانیہ کے ساتھ مل کے ہوتا رہا، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب غزہ کی پٹی سے مسلمانوں کو صفایا کرنا مقصود ہے۔ یہودی صرف زمینی قبضہ نہیں چاہتے، یہ مسلمانوں کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں یہ کہوں گا، پہلی ایک ویڈیو میں میں نے کہا ہے کہ آپ کچھ انالیٹیکل ویڈیوز جو کسی بندے نے بھی بنائی ہو وہ دیکھا کریں، ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھا کریں، تاکہ آپ کو دنیا کے حقائق جو ہیں ان کا پتہ چل سکے، اور جب آپ کو اصل چیزوں کا پتہ چلے گا تو تبھی آپ کسی طریقے سے اپنی فیور میں ایکشنز جو ہے وہ لے سکتے ہیں یا اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی لاسٹ فقرہ یہ کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کی نسل ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ان کو اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج کرنی پڑ رہی ہے، اور انہوں نے کی ہے۔ وہ مسلمان ملکوں سے اپنی حیثیت منوانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہائبرڈ وار اور 5th جنریشن وار کے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کا فوکس سعودی عرب اور دوسرے نمبر پر پاکستان ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، سعودی عرب مسلم امہ کا لیڈر ہے اور مالدار ملک ہے، جبکہ پاکستان فوجی لحاظ سے بہت مضبوط ملک ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مسلم امہ کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک الگ اور طویل موضوع ہے، اس پر میں پھر کبھی ویڈیو بناؤں گا۔ بہرحال پاکستان کو سب سے پہلے اپنے اندرونی حالات بہتر کرنے چاہیے اور مضبوط کرنے چاہیے۔ میڈیا ہو، سیاسی پارٹیاں ہوں، انتظامیہ ہو، عدلیہ ہو، آپ خود انالیسس کر لیں، میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کرنا چاہتا، ان کی پرفارمنس بہت پور ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذاتی اناد، رنجشیں، نفرتیں ختم کر کے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا، اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہوگا، پھر ہم دوسرے ملک کے ساتھ ڈائیلاگ کی پوزیشن میں ہوں گے اور اسرائیل کی حرکتوں کا جواب دے سکیں گے۔ آپ یاد رکھیں کہ میں نے جیسے کہا پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس میں سے 24% یعنی 1/4 جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور اسرائیل کی آبادی جو ہے وہ صرف 8 یا 9 ملین ہے، اور اس میں سے بھی 2 ملین مسلمان ہیں۔ تو یہ جو 7-8 ملین ہیں، انہوں نے کس طرح تمام مسلمانوں کے لیے جو کہ پوری دنیا میں ہیں ان کے لیے وہ وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں۔ نیکسٹ ویڈیو ریسرچ جاری ہے، انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔